بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह सूरह आराफ में हम आयत नंबर 89 टू 92 देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शिर्क के बारे में मज़ीद यहाँ पर क्या फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अथक़लत दअवा अल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लकूनन्न मिनश शाकिरीन। अल्लाह वही है जिसने पैदा किया इंसानों को यानी तुम्हें एक ही नफ्स से और बनाया उससे उसका जोड़ा ताकि वो सुकून पाए उससे। फिर जब ढांप लिया उसने उसे यानी उस मर्द ने उस औरत को तो उसने उठाया हल्का सा हमल और चलने फिरने लगी उसके साथ। फिर जब वो भारी हुई दुआ की दोनों ने, ऐ हमारे रब अल्लाह, अगर तूने अता किया हमें नेक साले औलाद तो ज़रूर हम हो जाएंगे आपके शुक्रगुज़ार। आयत नंबर 190। फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका फ़ीमा आताहुमा फ़तअल्लाहु अम्मा युश्रिकून। फिर जब अल्लाह ने उन दोनों को नेक साले औलाद अता कर दिया, ठहराया उन दोनों ने अल्लाह का शरीक उसमें जो अल्लाह ने उन दोनों को अता किया था। अल्लाह तो इंतहाई आला है उन तमाम बातों से जो वो शिर्क करते हैं, जो शरीक बनाते हैं। आयत नंबर 191। अयुश्रिकून मा ला यख्लुक़ु शैअन व हुम युख्लक़ून। क्या वो शरीक बनाते हैं अल्लाह का उसको जो नहीं पैदा कर सकता है कुछ भी, जबकि वो खुद ही पैदा किया गया है। आयत नंबर 192। वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। और नहीं वो ताकत रखते हैं उनकी मदद की और ना ही वो अपने आप की कोई मदद रखने की ताकत रखते हैं। इंशाअल्लाह सूरह आराफ 189 में देखते हैं और यकीन करें कि ये आयतें जब भी पढ़ती हूँ मैं ऐसे नॉर्मली या फिर डिस्कस करती हूँ या फिर कभी भी पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि वाकई इन सब चीज़ों को हम अपने अतराफ में देखते हैं। इतनी हकीकत अल्लाह सुब्हान ताला ने बयान की है, लेकिन आज इंसान जो इस हकीकत से ना वाकिफ़ है कि कुरान में भी ऐसी बातें अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दी। मैंने कहा ना कि आप भले किसी यूनिवर्सिटी में जाकर आपने जो है वो कोई भी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, लेकिन कुरान समझने के बाद आप लोगों की साइको को समझने लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला बताते हैं हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह सुब्हान ताला वो ज़ात है वो जिसने पैदा किया तुमको, तुम्हें यानी इंसान को कहा जा रहा है। इंसान तुझे अल्लाह ने पैदा किया, मतलब तू खुद दुनिया में नहीं आ गया है बल्कि तुझे अल्लाह ने पैदा किया। और कैसे? मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही नफ्स से। और कौन है वो एक नफ्स? बताए वो एक नफ्स कौन है? किसकी बात कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला? आदम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पीछे हम सूरह निसा में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हान ताला वहाँ पर भी बता रहे हैं कि इंसान तुझे हमने एक जान से पैदा किया, उसी से उसका जोड़ा पैदा किया। बहुत खूबसूरत आयत है।
یعنی کہ واقعی اس آیت کو ابھی اتفاق ہوا کہ بھی کہ کہ کسی نکاح میں جانے کا، میری فرینڈ کی بیٹی کی شادی تھی الحمدللہ، وہاں جب میں نے سنا کہ خیر مائک وغیرہ کا انتظام تھا، سنا میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول ہوا کرتا تھا کہ نکاح کی خطبے میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو وہاں بیٹھ کر میں سوچ رہی تھی کہ واقعی ٹھیک ہے، یعنی کہ پڑھ رہے ہیں وہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو صرف آیتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ترجمانی بھی بتائی جائے لوگوں کو. صرف آیتیں پڑھ دینا کافی نہیں ہے. اتنا کلیئرلی وہاں پر ایک ہسبینڈ وائف کے رشتے کی بات جو بتائی جا رہی ہے اتنے خوبصورت انداز میں کہ تم ایک دوسرے سے رشتے کا سوال کرتے ہو، رشتہ ہو جاتا ہے تو کیسے کیسے طنز یا بات کرتے ہو، کیسے کیسے ٹون کیا جاتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ لوگوں کو موقع لگے نا، اگر سورۃ النساء کی بالکل شروعات کی جو آیتیں نا آپ اس کو سن لیں. جو آپ میں سے کچھ سسٹر جو لائف نہیں سنیں گے، آپ سورہ نساء کی کم سے کم پہلی آیت کو تو سن لیں. یقین کریں کتنی ایسی باتیں ہوں گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں لیکن ہمیں وہ نہیں پتا تھی. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام ہے، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا. دیکھیے یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایسی آیتوں پر واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دل میں بہت عزت اور محبت آتی ہے کہ اللہ واقعی تیرے علاوہ کوئی محبت کے لائق نہیں ہے. اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا. کیوں بھائی؟ کیا ضرورت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام بناتے تھے ہو گئے بس، کیوں اس کا جوڑا پیدا کیا؟ یہاں ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ بننے کا مقصد جو بتایا جا رہا ہے لیسکن الیہا. اللہ اکبر. یہ ہے مقام عورتوں کا اللہ کی نظر میں. یہ مقام اللہ نے اپنے کلام میں دیا عورتوں کو تاکہ یسکن الیہا. بائی گرامیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ یا کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس ایک جوڑے کی طرف، اس مرد کی طرف، اور الیہا اس عورت کی طرف جا رہا ہے کہ وہ مرد اس عورت سے سکون حاصل کرے. اللہ اکبر. آج ہمارا کچھ ٹاپک چل رہا تھا شاید سورۃ البقرہ کا، تو ان آیتوں کے اوپر میں جو ہے ڈسکس کر رہی تھی سورہ اعراف میں، اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کافی کچھ آیتیں بہت ذہن میں رہ جاتی ہیں کہ دلیل کے طور پہ اگر ہمیں کسی کو دینا ہے. یہاں پر دیکھیں ایک جوڑا کیوں بنتا ہے، ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سکون حاصل کرے. دیکھیے یہ عورت کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پر. اگر عورت اس کو سمجھ سکے، دنیا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نے سکون کا سبب کہا. نمبر 1 از یہاں پر ابھی ایک آیا ہے، یہاں پر پہلے کہا ہے کہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا. اینڈ ادر از انشاءاللہ سورہ رعد میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے. سوچے آپ ذرا، یہ پروٹوکول ہے عورت کے لیے، یہ عزت عورت کو اللہ نے دی ہے. سماج کبھی بھی عورت کو اس طریقے سے عزت نہیں دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ وہ جوڑا جو ہے اس کا جو ہے شوہر، وہ اس سے سکون پائے، اس سے سکون حاصل کرے. ٹھیک ہے، چلیے بڑے ڈکے چھپے الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کی بات کی. فلما، پھر جب، کیا ہوتا ہے؟ پھر جب تغشاہا، پھر جب ڈھانپ لیا اس نے اسے. پھر جب ڈھانپ لیا اس نے اسے کا مطلب کیا ہے؟ پھر جب ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ جو ہے اس سکون کا جو ذریعہ بنتا ہے. یہ الفاظ میں کہ جب ایک عورت اور مرد کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو پھر یعنی اس ریلیشن سے پھر جب وہ عورت کو پریگننسی ٹھہرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بولتے حملت، تو اس نے اٹھایا. کس نے؟ حملت. اطاپ ساکن بتا رہا ہے کہ یہ اس عورت کی طرف بات ہو رہی کہ اس عورت نے اٹھایا. حملن خفیفن، کیا اٹھایا؟ ہلکا سا حمل اٹھایا. سبحان اللہ. دیکھیے اٹس اے اسٹیجز آف پریگننسی. کون سکھا رہا ہے؟ اللہ کا کلام سکھا رہا ہے مجھے اور آپ. آج دیکھیے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کریں گے تو وہ پریگننسی کو کبھی بوجھ نہیں سمجھیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہر لمحے کو بہت انجوائے کیا، اللہ کی رضا کے لیے انجوائے کیا، کبھی کسی چیز کو بوجھ نہیں سمجھا، چاہے وہ میری زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، شادی بیاہ کا ہو، ڈیلیوری کا ہو، پریگننسی کا ہو. الحمدللہ میں ایک ایک سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. اور وہیں پر میں کچھ عورتوں کو بھائی ابھی 2 مہینے اب اور یہ بوجھ کو سنبھالنا پڑے گا، ایسا ہے ویسا ہے، اللہ کی پناہ. دل دکھتا تھا جب عورتیں ایسی بات کرتی تھی، مطلب انہیں اہمیت نہیں پتا.
کہ اتنا ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ خوبصورت لمحہ اللہ نے ان کی زندگی میں دیا. کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے ترستے ہیں اور جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں تو انہیں اس کی بالکل بھی اہمیت نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہسبینڈ وائف کے رشتے کو یہاں پر جو ہے وہ خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. راز دیکھیے جس رشتے کو سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی کتاب میں دی گئی ہے، آج سماج میں سب سے زیادہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دھجیاں اسی رشتے کی اڑتی ہے. یقین کریں آپ. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کا کلام سمجھ نہیں آتا ہے. انہیں جو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی ہے کیا نہیں ہے. نہ ان کو نکاح کے مسئلے پتہ ہے، نہ ان کے طلاق کے مسئلے پتہ ہے، کچھ نہیں. پھر یہ سارے یہ رشتوں کی جو دھجیاں اڑتی ہیں نا، یہ اسی وجہ سے اڑتی ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا ہے. بہت ضروری دیکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو، ایون آپ خود بھی، اپنے شوہر کو بھی اللہ کے کلام سے جوڑنے کی کوشش کریں. یقین کریں کہ آپ انہیں قرآن سمجھاتے، وہ زندگی جینے کا ایک ہنر ان کے اندر خود آ جائے گا. آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس اتنی محنت کر لیں کہ قرآن ان کی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. مزید کیا ہے دیکھیے کہ حملن کہ یہ خفیفاً آیا ہے. جیسے اسٹارٹنگ میں الحمدللہ یہ سارے اسٹیجز سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارے لوگ گزر چکے ہیں. اور یعنی کہ شروع میں ایک ہلکا پن رہتا ہے، زیادہ بوجھ نہیں فیل ہوتا ہے. پھر فمرت بھی ہی، پھر وہ کیا کرتی ہے، چلنے پھرنے لگتی ہے اس کے ساتھ، اس حمل کے ساتھ. کوئی مشکل نہیں ہوتی، آرام سے عورت چل پھر لیتی ہے، کام کاج کر لیتی ہے، جب تک اس کے پیٹ کا سائز نہیں بڑھتا ہے، اندر گروتھ نہیں ہوتی ہے جب تک نا. لیکن آگے فلما اثقلت، پھر جب وہ بھاری ہوئی. ویسے بھی دیکھیے شروع میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کتنے لوگوں کو تو حیرت ہے مجھے کہ ایک تو کیسز ہم لوگوں کے سننے میں ایسا آیا تھا کہ ابھی یہ کیونکہ میرے 2-3 سسٹر جو ہے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ ہے، تو کیسز ہوتے ہیں تو خیر شیئرنگ چلتی رہتی ہے ہم لوگوں کی. تو بولے ایک لیڈی آئی، وہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. بولے اچھا ٹھیک ہے آپ سونوگرافی کرا لیں، کیوں درد ہو رہا ہے، کیا ہو. تو اللہ کے حکم سے دیکھیں کہ 8 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں تیار ہے. شی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طریقے سے، کب، کہاں، کیسے دنیا میں لانا ہے اس کو سب سے بہتر پتا ہے. اور دیکھیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں. الحمدللہ ایک 7-8 مہینے کا بچہ اس کی ڈیلیوری ہوئی، پھر وہ بچہ بھی الحمدللہ خیر و عافیت سے آیا دنیا میں. تو ایسے بہت سارے باتیں ہو جاتی ہیں. شروع میں جیسے کہ عورتیں فیڈنگ کرتی ہیں، اس وقت پیریڈس نہیں ہوتے، تو پیریڈس نہیں ہوتے تو اسی میں وہ احتیاط نہیں کرتی تو ہو جاتی پریگننسی. ایسے بہت سارے کیسز کہ پھر اچانک سے ایک عورت کو درد اٹھا رات میں، ہاسپٹل لے کے بھاگے تو بولے تو بھائی 9 مہینے کی پریگننسی ہے ان کے پیٹ میں. اللہ اکبر. اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا. یعنی وہی نا، دیکھیں یہ ساری اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے یہ کرنے والی. سبحان اللہ. کسے اللہ کی تسبیحات دل سے نکلتی ہے کہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آج ساری ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ پتہ نہیں چلا کیونکہ انہوں نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا. لیکن بولتے نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، یہ بات آ جاتی ہے پھر یہاں پر. تو جب اس کو بوجھ محسوس ہونے لگا، دین اس کو ریئلائز ہو گیا. دیکھیے یہ آیتیں جب اتر رہی تھی نا، دیٹ ٹائم کوئی پریگننسی ایسا ٹیسٹ کی پلیٹ نہیں تھی، کوئی سونوگرافی کی مشین نہیں تھی، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ بھائی چلو پتہ کر لیا ہو گیا. ناؤ اے ڈے بہت ساری سہولتیں ہیں، کیسے بھی پتہ چل جاتا ہے پریگننسی ہے نہیں ہے لیکن اس ٹائم میں ایک یہی سمٹمس ہے کہ ہاں چلو گروتھ ہو رہی ہے، یا جو بھی سمٹمس رہے ہوں گے، وقت اور ضرورت کے حساب سے لوگوں کو سہولتیں ملتی گئیں. پھر اس کے بعد جو ہے بھاری ہوا تو ہوا کیا. پھر دیکھیں یہ ہے اصل پوائنٹ جو اب بتایا جا رہا ہے. دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. کیا کہا اس نے؟ تو دعا کی دونوں نے. دیکھیے دونوں نے دعا کیا. دونوں کون ہے یہ دونوں جو دعا کر رہے؟ بولے ہسبینڈ اینڈ وائف. یس، ہسبینڈ اینڈ وائف. دونوں نے کیا کیا؟ دعا کی دونوں نے اللہ اپنے رب سے. سبحان اللہ. دیکھیں دعا کرنے والے کو پتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، لیکن اس کے بعد اور دعا تو دیکھیں کتنی زبردست. اگر تو نے عطا کر دیا ہمیں نیک صالح اولاد، لَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ضرور ہم ہو جائیں گے آپ کے شکر گزار. گریٹ نا. اور یقین کریں کہ اس ٹائم میں، اس وقت میں ہر عورت کو یہی خیال آتا ہے. اگر دیکھیے جو اللہ کو مانتے، جو نہیں بھی مانتے وہ اوپر والے کو ہی پکارتے، جو نہیں مان رہے وہ اوپر والے کو ہی پکارتے، نارملی ایسی. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے
کہ اور قدرتاً فطرتاً سب لوگ جو ہے یعنی کہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ صحیح سالم بچہ دے دے، ایسا دے دے، ویسا دے دے، اس طریقے سے. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 190 میں، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، پھر جب اللہ نے دے دیا ان دونوں کو صالح نیک اولاد، جعلا، دیکھیے جعلا یہ دونوں کے لیے آ رہا ہے، ایک نہیں دونوں، پھر ٹھہرایا ان دونوں نے لہو شرکاء فی ما آتاہما، استغفر اللہ، اللہ کا شریک ان دونوں نے ٹھہرا دیا اس میں جو اللہ نے ان دونوں کو عطا کیا تھا. پھر ہوا کیا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ تو انتہائی اعلیٰ ہے اور ان تمام چیزوں سے وہ جو بیان کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بلند اور بالا ہے. کتنی حقیقت ہے پتہ ہے اس بات میں. پریکٹیکلی میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، اپنے آس پاس میں دیکھا ہے. ہوتا کیا تھا پتہ ہے، ایک کوئی ٹھکانہ آستانہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں نا تو یعنی اس کے باہر یعنی جو آستانے ہیں جو لوگوں نے قبر پرستی پہ جاتے کرتے تو وہاں پہ باہر ہے نا جیسے ایسے پتھر کے یا موم کے پیر کے پارٹس، ہاتھ کے پارٹس، کوئی آنکھ بنی ہوئی ہے اس طریقے کی چیزیں بکتی ہیں وہاں پہ. جب خیر کسی سے پوچھا گیا ایسا تو بولے وہ ہمارا بچہ پیدا ہوا نا اس کی آنکھیں سلامت ہے تو ہم بابا جی کو آنکھیں چڑھانے آئے. اچھا اس کے پیر سلامت ہے تو چڑھانے آئے. اچھا سیم بالکل اپوزٹ اس کے، کسی کے بچے کے پیر نہیں ہے تو بھی آ کے چڑھا رہے، وہ ہمارے بچے کا پیر صحیح ہو جائے نا اس لیے چڑھا رہے، وہ آنکھ صحیح ہو جائے نا اس لیے چڑھا رہے. اللہ اکبر. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے انسان کی عقل اتنی اندھی، انسان اتنا اندھا ہے عقل سے. اپنے پیٹ میں بچہ ہے تو تم اللہ کو پکار رہے ہو، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ بہت اچھی بات کہی میں نے پڑھی تھی کہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 9 مہینہ حفاظت کر رہے ہیں، پیٹ سے باہر آتے ہی بابا جی تمہاری اس کی حفاظت کرنے لگے. استغفر اللہ. ایسی طریقے سے دیکھیے کہ کچھ لوگ بیٹیاں ہیں تو بیٹے کے شوق میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، اور بیٹے ہیں تو بیٹیوں کے شوق میں پھرتے رہتے ہیں. بیٹیوں کے شوق میں تو خیر میں نے بہت کم لوگوں کو پھرتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹوں کے شوق میں زیادہ پھرتے ہیں. تو اب ہوا کیا، گئے بابا جی کے پاس، ہاں ٹھیک ہے اب ہاں ہو جائے گا تمہیں بیٹا ہو جائے گا. بڑی بابا جی نے گارنٹی دے دی، لو بھائی یہ تو بیٹی ہو گئی. تو اب پتہ ہے بابا جی کی غلطی نہ نکالتے ہوئے، ارے وہ بابا جی نے ہلکے سے یہ بھی تو کہا تھا بیٹی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ عقل کے اندھے انسان، یعنی دیکھیے کہ وہ اس میں بھی بابا جی کو ہی پاورفل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بابا جی نے کہا تھا کوئی بات نہیں بیٹا نہیں تو بیٹی تو ہوئی نا. ایسا استغفر اللہ. یعنی اللہ کو بلیم کر رہے ہیں اس میں بھی کہ ہمیں نعوذ باللہ ہم کو بیٹا دینا چاہیے تھا اور اللہ نے بیٹی دے دی. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں ارے اللہ کو تو بیٹا دینا چاہیے تھا، شاید بیٹی کیوں دے دی. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری مرضی، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا ہوں. یہ اللہ کی بانٹ ہے، یہ اس کی رضا ہے، جو اس نے عطا کیا اس میں خوش رہے انسان. بڑا اطمینان رہتا ہے اگر انسان اس میں خوش ہے، رضا مندی راضی خوشی اگر وہ زندگی گزار رہا ہے. پھر اسی طریقے سے اب تک آنا جانا، جیسے میرا اتنا سفر کرنا، کافی لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ایک بندی اس کی شادی ہوئی، کچھ ٹائم کے بعد اس کے بچے ہوئے. خیر ایک دفعہ ملاقات تھی تو بولے ہاں شبان اپا بہت میرا ایسا ہو گیا تھا، یہ طبیعت خراب تھی، وہ بتائے میں وہاں گئی تھی، بابا جی کا بڑا کرم ہے اب مجھے بہت اچھے سے بچہ ہو گیا. یقین کریں مجھے افسوس کے ساتھ ساتھ نا ہنسی بھی آتی ہے ایسے لوگوں پر. تو میں نے کہا یہ کیا بول رہی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرو، تم اللہ کی ذات ہے دینے والی، تم نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے اللہ بھی دیتے. میں نے کہا اللہ بھی دیتے مطلب کیا ہے، اللہ بھی نہیں دیتے، اللہ ہی دیتے ہیں. بولے نہیں پھر بھی نا وہ بابا جی کا بہت کرم ہے. میں نے بابا جی سب بیوقوف بنانے کے نا دھندے ہیں سارے یہ، تم جا کے ان کے دیکھو جس کو جو دینا ہے وہ اللہ کی بات ہے، وہ اللہ دے گا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ عقیدہ کہاں بیٹھ گیا تمہارا، جا کر اس انسان پر بیٹھ گیا. وہ انسان وہ کہ مغرب کا وقت ہے اور تم اپنے اپنے سامنے جو اس کو لوگوں کو جھکا کے بیٹھے، تم خود بھی نماز کے لیے جا رہے، وہ لوگ بھی تمہارے سامنے مراقبے میں بیٹھے ہوئے. یہ کیسے تم جو ہے وہ یہ کیسے دین پھیلا رہے ہو، یا پھر یہ کیا تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو. سیدھی سی بات یاد رکھیں، آپ جس انسان کو آپ فالو کر رہے ہیں ایک اپنا ٹیسٹ لیں، سامنے والے کو نہ جانچیں، آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ لیں کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے تھرو آپ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہی ہیں یا قریب ہو رہی ہیں. یہ ویری سمپل ٹیسٹنگ.
اگر آپ اللہ کے قریب اور اس کے رسول کے قریب ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں آ رہی ہے، تو آپ فالو کریں اس شخص کو، نہیں تو چھوڑ دیں۔ الحمدللہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا انسان۔ کوئی یہ کہتا نہیں اس کو عقل نہیں، میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ سب کو بانٹا ہے، سب کے پاس عقل ہے، وہ الگ بات ہے، خیر اس کا کوئی صحیح استعمال کر لیتا اور کوئی صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک کیا ہے؟ ان کے کرم سے ملا، میں وہاں ماتھا ٹیک کی تھی اس لیے ملا، ان کے فضل سے ملا۔ کچھ اسٹوڈنٹ مجھے شیئر کر رہے تھے، شاید اس کی شادی کے بعد کافی ٹائم تک اس کو بچے نہیں ہوئے تھے، تو اس کو لوگ پریشرائز کر رہے تھے، آپ اجمیر چلے جائیں، وہاں ماتھا ٹیکیں، ایسا کریں ویسا کریں، یہ وہ۔ میں نے کہا گئی تھی؟ نہیں باجی میں نہیں گئی، یہ آزمائش تھی۔ میں نے اس سے کہا یہ تمہارے لیے آزمائش تھی۔ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا دنیا میں ایسا، تو دنیا والے واقعی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو بھائی اس کو ٹوٹکے دیتے رہو، ایسا کر لے ویسا کر لے ویسا کر لے، اور یہ تو ایمان کی بگاڑ کی بات ہے۔ پھر یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے آپ کی میری کہ اس حالت میں بھی یہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا یہ میرے مخالفت کی طرف جاتا ہے، میری مخالفت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی ٹیسٹنگ ہے۔ تو کبھی بھی وہ کام نہ کریں جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والا۔ آپ سوچیں ایسی جگہ جا کر اولاد مانگنا، اور پھر دین اس کے بعد اس اولاد کا کیا بنے گا؟ اللہ کی رضا سے ملے آپ کو، ٹھیک ہے اللہ نے عطا کیا، لیکن کیا اس میں اللہ کی رضا شامل تھی کیا؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ جو چیز لے اپنی زندگی میں، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، آپ کی صحت ہو، کچھ بھی ہو، رزق ہو، یہ کہے کہ اللہ تیری رضا کے ساتھ دے، اور جو تو نے مجھے عطا کیا ہے نا اس کو بھی تیری رضا کا سبب بنا دے۔ ایک بہت پیاری دعا ہے، آپ بھی کیا کرے، اللہ دنیا میں تو نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا، جو کچھ بھی، بڑی عاجزی سے مانگے، اللہ تیری قربت کا ذریعہ بنا۔ اس کو دعا کیا کریں کہ اے اللہ جب قیامت کے دن لوگ اپنے یہ دنیاوی چیزوں سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں، تو اللہ میری آنکھیں تیری عبادت سے ٹھنڈی ہو جائیں، یقین کرے کچھ نہیں ہو کے بھی بڑی اطمینان میں رہیں گے آپ، دنیا کا کچھ بھی غم آپ کے اندر نہیں رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ پھر دونوں کی باتیں دیکھیں، ظاہر سی باتیں دیکھیں بھائی، کہ جب آپ کا لائف پارٹنر ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کس راستے پر چلیں گے؟ میٹر کرتا ہے یہ بہت زیادہ۔ کچھ لوگ دیکھیے کہ شوہر کے پریشرائز پہ نہیں کیا کریں، شوہر شوہر بولتے ہیں، سسرال والے بولتے ہیں، بہت پیچھے لگتے ہیں، ایسا ویسا، تو آپ کے اندر ایمان کی کمی دیکھی نا انہوں نے، آپ کے اندر ہلکا پن دیکھا نا، اپنے اندر اللہ کی محبت کا وزن پیدا کرے، دین کا وزن پیدا کرے، لوگ آپ سے گھبرائیں ایسی بات کرنے کو۔ اللہ کا شکر ہے مجھ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اچھا ابھی نہیں، شروع سے ہی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے میں نے شروع سے ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا، چاہے میرے گھر والے ہوں باہر والے، مجھ پہ کوئی فورس نہیں کرتا تھا، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے میرے اندر ایک وزنداری دیکھی، بھائی اس کو بول کے فائدہ نہیں، کرنے والی نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایک وزن پیدا کریں اپنے اندر، توحید کا وزن پیدا کریں، تاکہ لوگ آپ کو اٹھے سٹے یہاں وہاں ہلاتے ہوئے نہ لے جائیں۔ اوکے ناؤ آیت نمبر 191 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، کیا وہ شریک بناتے ہیں اللہ کا اس کو جو نہیں پیدا کر سکتا کچھ بھی، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ اس سے بڑی دلیل چاہیے کسی کو؟ بھائی قبر میں جو انسان پڑا ہوا ہے، اچھا مجھے تو یہ بھی حیرت ہے اس میں رہتے بھی کہ نہیں رہتے، کیونکہ اس بات پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ عمرے پہ گئی تھی، وہاں پہ حرم میں ایسی کوئی فیملی سے ملاقات ہوئی، ایسی پھر ہاں آپ کہاں رہتے، آپ کہاں رہتے، باتیں، آپ کا کیا بزنس ہے، کیا کاروبار ہے، تو اگلا بندہ کہتا ہے میرا تو کوئی بھی کاروبار نہیں۔ بولے ایسے کیسے؟ بولے ہم نے کیا کیا، ہمارے گھر کے سامنے قبر کے جیسا بنا لیا، اس کو تھوڑا سا ایسا ماڈیفائی کر دیا، اب ہم مجاور بن کے بیٹھ گئے اور لوگ آتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے، بس ہمارا یہ بزنس ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچے ذرا کتنا انسانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور کلیئرلی یہ دیکھیں کہ اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کو خوف بھی نہیں آیا کہ یہ دیکھیں یہ کمائی حلال ہے کیا؟ سوچنے والی بات ہے، کیا حلال ہے؟ کیا محنت کر رہا ہے وہ، کیا محنت کر کے کما رہا ہے، اور ویسی کمائی سے وہ اللہ کے گھر کو دیکھنے آیا ہے؟
دیکھیے اللہ کے گھر کو دیکھنا، دوبارہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک بار اللہ نے موقع دے دیا تو ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، موت آ جائے دوبارہ ہم جا پائیں یا نہ جا پائیں، خوف نہیں آتا ہے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے؟ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جنہیں تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو، جنہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو کچھ پاور ہے، وہ تو کچھ پیدا بھی نہیں کر سکتے۔ اب بتائیں، بیوقوف ہے نا انسان جو ایسے ایسی باتیں نعوذ باللہ گڑتا ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ دیکھیے جو انسان ایک ایک ماں کا سورس لے کے دنیا میں آیا ہے، وہ کسی کو کیا عطا کرے گا؟ سمپل سی بات ہے، اتنی سمپل سی بات لوگوں کے عقل میں نہیں آتی ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، ایسا لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ پاور ہے تو ٹھیک ہے، چلے اگلی آیت پہ چلتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، لو بھائی، اور نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کی، اور نہیں وہ اپنے آپ کی کوئی مدد جو ہے وہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مشکل کشا حاجت روا، وہ ہماری مددگار ہے، ایسا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کیا بول رہے ہیں بھائی، ان کو طاقت نہیں ہے کسی بھی طریقے کی مدد کرنے کی، اور اگر میں نے ان کی پکڑ کر لی تو وہ خود بھی اپنی کچھ مدد نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیے اب ایک دیکھیے کہ جو بھی انسان کو خیر اس طریقے سے پکارتے ہیں، اگر ان کے اندر پاور ہوتا تو پہلی بات تو وہ مرتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی انسان مرتا نہیں ہے، وہ زندگی کو پسند کرتا ہے۔ انسان موت سے ڈرتا ہے اور وہ زندہ رہنا پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی پاور ہوتا تو وہ پاور اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئی تھی؟ اس وقت پاور کہاں چلا گیا تھا کہ ایک میت کے طور پہ ان کی باڈی کو نہلایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، دفنایا جا رہا ہے، on that time کہاں گیا تھا ان کا پاور؟ اگر ان کو کچھ پاور تھا تمہیں بچے عطا کرنے کا، تمہاری مدد کا، یا تمہاری رزق عطا کرنے کا، بھائی ان کے اندر پاور ہوتا تو سب سے پہلے قبر پھاڑ کے اوپر آ کے بیٹھتے، وہ اوپر آ کے بیٹھتے، بھائی ارے لوگوں میں زندہ ہوں، کہاں اندر بیٹھ کے مجھے پکار رہے، میں اندر نہیں اوپر ہی آ جاتا ہوں، چلو ابھی مجھے پکار لو میں سامنے ہوں تمہارے۔ ہے ان کو اتنا پاور؟ اتنی سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اتنا پاور ہوتا تو وہ قبر میں دفنانے ہی نہیں دیتے اپنے آپ کو، نہیں اندر جانے سے اچھا ہے کہ ہم اوپر ہی بیٹھے، ہمیں پوج لو یہیں پر، تم بیٹھ کے ہی پوچھ لو، لیٹ کے کیا کرتے ہیں ہم کو پوجنے کی۔ تو یہ انسان ذرا غور و فکر کرے۔ اچھا کیا ہے کہ سامنے تو آپ ان کے کان میں جا کے بات، زندہ ہے انسان جن کو شخصیت پرست لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پکارتے ہیں، زندہ ہے تو کان میں جا کے بات کرتے، اور مر گیا تو ہزاروں 10,000 میل سے بھی ان کو خبر جاری، 10,000 میل سے بھی آپ جو یہاں بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں ان کو 10,000 میل سے بھی ان کو کانوں میں جو ہے ان کی آواز چلی گئی ہے۔ انسان کتنا بڑا بیوقوف! یہ دیکھیں کہ بیوقوفی کی حد ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ بہت کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسٹیپس جو بتائے گئے ہیں، اور یقین کریں کہ الحمدللہ جب میں نے یہ دور شروع کیا تھا اللہ کے سفر، اللہ کی کتاب کا، تو ایک بچی تو میری ہو گئی تھی، 2 بچی میری اسی سفر میں ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جو ایک ڈیلیوری کا جو اسٹیپ ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورہ مریم میں تقریباً، اور یہاں پر دیکھیے ایک پریگننٹ لیڈی کو کیا کرنا ہے، بیٹھی نہیں رہنا ہے، اس کو چلنا ہے، پھرنا ہے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اور جو عورتیں آج ڈاکٹروں کے کہنے پہ بیڈ ریسٹ، ایک فتنہ نکل گیا بیڈ ریسٹ، پھر لاسٹ میں ان کی حالت بھی دیکھیے کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ بیڈ ریسٹ کا نتیجہ وہ سیزرین ہی نکلتا ہے ان کا۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں پریگننسی میں آپ کو کیا کرنا ہے، وہ پریگننسی کا آپ کو کیسے پتا چلے گا، پریگننسی ہوتی کیسے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ آج یہ ڈاکٹر لوگ پڑھ پڑھ کے سرچ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ، لیکن ایک مسلمان بیوقوف ہے کہ ساری چیزیں اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اپنے کتاب میں بتا دی، لیکن وہ اس کو سمجھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہی ڈاکٹر بول دے گا تو برابر سن لے گا، سمجھ جائے گا۔ تو دیکھیے کہ مجھے ایک سیدھی سی بات، جب میں اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرتی ہوں نا، تو ایک بہت ہی جملہ اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، حرکت میں برکت ہے۔ اور یہ واقعی بہت خوبصورت حقیقت ہے۔ یہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سسٹم ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، دن ہو، رات ہو، ستارے ہوں، یہ مومنٹ میں ہے، یہ حرکت میں ہے، دیٹس وائی ان کے اندر برکت ہے، اللہ نے ان میں برکت رکھی ہے۔ انسان بھی دیکھیے اپنے آپ کو حرکت میں رکھے گا تو اللہ کی برکت کو پا کر رہے گا وہ۔ یہ ریفرنس کے طور پہ لکھ کے رکھے ہیں آپ کی، دیکھو کسی پریگننٹ لیڈی کو آپ کو بتانا۔ اب آپ یہاں پہ سوچیں
یہ کوئی وظیفے کی آیت ہے کہ آپ اس کو پریگننٹ، ٹھیک ہے پریگننٹ لیڈی کا ایک ٹھیک ہے ورڈ آیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے چلو بھائی یہ آیتیں ہم دے دیتے کسی بھی پریگننٹ لیڈی کو تو اس کا وظیفہ کر لے؟ نہیں، اصل میں اسے عمل کی بات ہے، عمل کی بات ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے ان دس سچویشن، اس کو کیا کیا فالو کرنا ہے. لیکن بائی ڈاکٹر اگر کہتا ہے تو اس کو فالو کر لیتے ہیں، لیکن ایک داعی دین اگر اس کو کہے اللہ کا کلام میں ایسا لکھا ہے تو شاید وہ اس کو اتنا نہ فالو کرے، لیکن خیر کرے گی تو اس کا ہی بہتر ہے اس کے اندر. اور دوسری چیز یہ کہ بچہ کہ جب حمل میں ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کی حفاظت کرنے والا. تو سب سے بہتر چیز کہ انسان کو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے ان تمام معاملات میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.